नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 109। यौमा यजमउल्लाहुर रुसुल, यौमा जिस दिन, यजमउ जमा करेगा अल्लाह अल्लाह अर रुसुला रसूलों को, फयकूल फिर कहेगा, माज़ा उजिबतुम क्या जवाब दिए गए थे तुम। क़ालू वो कहेंगे, ला इल्म लना नहीं कोई इल्म हमें, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, अल्लामुल गुयूब खूब जानने वाला है गैबों का। ठीक, ये इसका तर्जुमा है आयत 109 का। तो अब देखें, पिछली आयतों में दुनिया की अदालत की बात हो रही थी। अब यहाँ इस आयत में क़यामत के रोज़ जो अदालत लगेगी उसका यहाँ बयान है हशर के मैदान में। जब अल्लाह ताला जैसा कि उसकी ज़ात के लिए लायक है, वो उस तरह नुज़ूल फ़रमाएँगे और फिर अल्लाह ताला की अदालत लगेगी और उसमें नबी और रसूलों को भी और उनकी कौमों को भी अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। फिर उन सभी से जो हैं सवाल जवाब होंगे। जैसा कि सूरह आराफ आयत 6 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, कि यकीनन हम ज़रूर सवाल करेंगे उनसे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, और ज़रूर हम सवाल करेंगे रसूलों से भी। यानी कौमों से भी सवाल होगा और रसूलों से भी। और सवाल किस चीज़ का होगा? रसूलों से सवाल होगा, जैसे कि इस आयत में बताया जा रहा है ना, माज़ा उजिबतुम क्या जवाब दिए गए थे तुम। और दूसरी जगह से भी मालूम होता है कि ये भी सवाल होगा उनसे कि क्या तुमने अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचा दिया। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज्जतुल विदा के मौके पर इस बात का जिक्र किया था ना, पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि तुम्हें मेरे बारे में पूछे जाने वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से क्या कहेंगे कि तुम्हें मेरे बारे में पूछे जाने वाला है, तो तुम क्या जवाब दोगे। तो सभी सहाबा ने जवाब दिया कि हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का दीन पहुंचा दिया। तो ये सब सवालात करने का भला मकसद क्या है? हैं? मकसद मकसद सिर्फ यही है कि लोगों पर गवाहियां कायम करना। वरना अल्लाह ताला को तो सब मालूम है पहले से ही कि किस नबी ने किस रसूल ने पैगाम पहुंचाया और क्या-क्या मुश्किलात उन्होंने मुशक्कतें झेली उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में, और फिर इन कौमों ने जो है क्या रवैया इख्तियार किया नबी और रसूलों के साथ। अल्लाह ताला को तो सब मालूम है। लेकिन अल्लाह ताला जो हैं गवाहियों पर दलीलों पर मबनी जो है लोगों के फैसले करेंगे। इसलिए जो है ये सवाल जवाब किए जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग मान कर नहीं दिए, ये काफिर मुशरिक फासिक फाजिर लोग, तो उनको उस दिन जलील और रुस्वा किया जाएगा मशर के मैदान में कि अल्लाह के नबी तुम्हारे पास आए, तुमको दावतें दी, अल्लाह के दीन की तरफ तुमको बुलाया, लेकिन तुमने सुनकर ही नहीं दिया, बात मानकर ही नहीं दी। और उस दिन सवाल देखें उन खाली इनसे नहीं हो रहे, उनसे भी सवाल होंगे जिनका कोई गुनाह भी नहीं है, ताकि मुजरिमों के जुर्म की कबाहत को वाज़े किया जाए। जैसा कि आप पढ़ते हैं ना तीसरे पारे में, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, और जब जिंदा दर को लड़की से पूछा जाएगा कि उसको किस गुनाह के लिए कत्ल किया गया। तो इस बच्ची से पूछने का मकसद क्या है? सिर्फ उसके कातिल को मशर के मैदान में ज़लील करना, मलामत करना और उसके जुर्म को लोगों के सामने लाना कि ये देखिए कितना बड़ा मुजरिम है कि इसने नवमौलूद बच्ची को ज़िंदा दरगोर कर दिया था। इसी तरह हदीस से मालूम पड़ता है कि एक मक़तूल अपना सर उठाए हुए अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होगा और कहेगा कि इससे पूछे कातिल से कि उसने मुझे भला क्यों कत्ल किया? तो अगरचे मुजरिमों से, ज़ालिमों से भी सवालात होंगे, लेकिन मज़लूमों से भी सवाल होगा। इन ज़ालिमों मुजरिमों पर मलामत करते हुए। तो यहाँ पर भी क्या मालूम पड़ रहा है कि नबियों और रसूलों से भी सवाल होगा, क्यों होगा? ताकि उनको झुटलाने वाले जो हैं, इनको इनकार करने वाले मुजरिम जो हैं, इनके जुर्म को बयान किया जाए कि तुम कैसे लोग हो कि नबी रसूल तुम्हारे पास आते रहे, अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, लेकिन तुम उनका पैगाम झुटलाते रहे। तो इसलिए आयत में क्या फरमाया जा रहा है कि यौम यजमउ जिस दिन जमा करेगा अल्लाह रसूलों को, फिर कहेगा क्या जवाब दिए गए थे तुम। अल्लाह ताला रसूलों से पूछेंगे, तमाम रसूलों से पूछा जाएगा क़यामत के दिन हशर के मैदान में कि जब तुम अपनी उम्मतों के पास गए पैगाम लेकर तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बात मानी या नहीं मानी। तो वो क्या कहेंगे
रसूल, तो क़ालू ला इल्म लना, वो कहेंगे नहीं कोई इल्म हमें, ला इल्म लना, हमें कोई इल्म नहीं। अब ये ला इल्म लना कहना ये क्यों है? इस तरह क्यों कह रहे हैं रसूल? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये रब ताला ज़ल जलाल के साथ गुफ्तगू में अदब का एक अंदाज़ है। अल्लाह ताला की शान, है ना? क्योंकि अल्लाह ताला जो चीज़ खुद जानता है, उसको फिर बताया जाए कि कौमों ने नहीं ये किया, तो ऐसा बताना सब कुछ जानने वाले को, इतनी बड़ी अज़मत वाले को, ये तो अदब के खिलाफ बात है ना। तो इसलिए पैगंबर अदब करते हुए कहेंगे कि हमें कोई इल्म नहीं, कि अबू का हाल तो तू ही खूब से ज़्यादा जानने वाला है। हुँ? ला इल्म लना इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब। फिर इसमें जो है एक तो ये बात हो गई अदब के तहत, है ना? वो ऐसा कहेंगे। फिर दूसरा इसमें ये कहा जाता है कि पैगंबर इसलिए कह रहे हैं ये बात ला इल्म लना कि क्योंकि लोगों के जो छुपे हालात थे, वो तो अल्लाह ताला तू तू ही जानता था, तुझे ही मालूम है वो तो। हम तो सिर्फ़ उनका ज़ाहिरी पहलू जानते हैं, हमें नहीं मालूम कि किसने सच्चे दिल से जो है इस्लाम की दावत को कबूल किया और किसने सिर्फ़ ज़बानी कलामी कबूल किया था। यानी कि कौन मुनाफ़िक था, नहीं था, हमें तो नहीं मालूम, आप ही को मालूम है ना? फिर ये भी कि उस दिन की जो घबराहट है ना, क़यामत के रोज़ की घबराहट, उसकी वजह से वो कुछ ना बोलेंगे, सिर्फ़ कहेंगे ला इल्म लना, ला इल्म लना। और क्या रीज़न हो सकता है ऐसा कहने का? ये भी है कि हमारे बाद हमारी उम्मतों ने क्या किया, हमारी वफ़ात के बाद हमारी उम्मतों ने क्या किया, हमें उसका कोई इल्म नहीं, हम नहीं जानते। जैसा कि एक हदीस से हमें मालूम पड़ता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ पर पानी पीने से मुतल्लिक़ फ़रमाते हैं ना कि हौज़ पर मैं तुम्हारा पेशवा हूँगा और कुछ लोग वहाँ पानी पीने के लिए मेरी उम्मत से आएँगे और लेकिन उनको मुझसे दूर कर दिया जाएगा। तो मैं अर्ज़ करूँगा, ए मेरे रब, ये मेरे साथी हैं। तो मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या-क्या नई चीज़ें इजाद कर ली थी। यानी कि वो बिदअती लोग थे। उनको अलग कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा हौज़ कौसर से, पानी नहीं पीने दिया जाएगा। तो ये जो ख़ैर मैं बता रही थी कि ला इल्म लना कहने के क्या-क्या वजूहात हो सकते हैं, क्यों कहा जा रहा है, क्यों कह रहे हैं वो इस तरह से। फिर आगे इसी में वो कहेंगे इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब, कि बेशक तू ही खूब जानने वाला है गैबों का। अल्लाम, ये जो अल्लाम है ना, मुबालगा का सीगा है, यानी अल्लाह ताला खूब खूब जानता है, बलीग इल्म रखने वाला है। और गुयूब गैब की जमा है, यानी कि तमाम पोशीदा चीज़ें। तो इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब, कि अल्लाह ताला तो हर हर चीज़ को खूब जानता है, ज़ाहिरी हो या पोशीदा हो। हर चीज़ का इल्म जो है वो तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही है, किसी और को तो नहीं है। अल्लाह ताला ही सब कुछ जानने वाला है। तो क्या पता चला इस आयत से हमें? एक तो इम्पोर्टेंट बात यही पता चल रही है कि हर इंसान को क़यामत के दिन को हमेशा याद रखना चाहिए और उसकी हौलनाकियों को भी याद रखना चाहिए और डरते रहना चाहिए। है ना? क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन सबको जमा करने वाला है और सबसे पूछ होनी है। फिर इस आयत से हमें देखें अदब, बड़ों के साथ अदब का तरीका भी पता चल रहा है कि जिस तरह रसूल अल्लाह ताला का अदब करते हुए कहेंगे ना, ला इल्म लना। तो इसी तरह जो है हम भी जो है जब बड़े हमसे कुछ पूछ रहे होते हैं, तो उनके अदब के तहत हमें भी कभी-कभी क्या कहना चाहिए, ला इल्म लना, कि आपको ज़्यादा मालूम है, आप ही बताएँ। यानी कि दूसरों की रिस्पेक्ट और अहमियत देने के लिए ऐसे जवाब दिया जाता है। ठीक है? फिर इस यहाँ जो इस आयत में बात पता चली है कि रसूलों से भी सवाल होगा और रसूलों के साथ-साथ देखें कि क्या जवाब दिए गए थे तुम, और कौमों से भी जो है सवाल होगा। और कौमों से जो सवाल होगा वो ये होगा कि रसूलों को तुमने क्या जवाब दिया था, जब रसूल तुम्हारे पास आए थे। तो रसूलों को क्या जवाब दिया था, ये बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ये पूछेंगे कि तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया? ये नहीं पूछेंगे तो तुमने अपने इमामों को, पीरों को, मुफ्तियों को, लीडरों को क्या जवाब दिया था। तो इससे ये बात पता चलती है कि दुनिया में इंसान जो है अल्लाह ताला के अहकामात का और रसूलों के हुक्मों का पाबंद है। इवन जो हुक्मरान की इताअत का हुक्म दिया है, वो भी तभी तक है जब तक कि अल्लाह रसूल के हुक्मों के खिलाफ ना कह रहा हो वो कुछ। तो इसलिए मुसलमानों का जो ये अकीदा है ना कि जब तक तुम किसी को पकड़ोगे नहीं, किसी के पीछे नहीं चलोगे तो हिदायत नहीं मिलने वाली तुम्हें। तो ऐसी अंधी तकलीद जो है वो इस्लाम में नहीं है, इसका हुक्म नहीं है। पैरवी, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। तो आज हम सब अपना-अपना ज़रा जायज़ा ले लें कि जिस तरीके पर मैं चल रही हूँ, अगर कल अल्लाह ताला मुझसे पूछ करेगा, तो क्या मैं वाक़ई अल्लाह की फ़र्माबरदारी कर रही हूँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का तरीके पर चल रही हूँ?
या सही तरीका छोड़कर फला फला को मानने वाली हूँ? अपना अपना जवाब देंगे कि हम क्या जवाब देंगे। क्योंकि देखिए सच्चा मुसलमान वही है जो वाक़ई में अल्लाह ताला के लिए सच्चा है, इख़लास रखता है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत और इत्तिबा करने वाला है और वो ही मुसलमान फिर निजात पाने वाला है। समझे? चलिए नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं, आयत 110। इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब फरमाएगा अल्लाह ताला ए ईसा इब्न मरियम, उज़्कुर याद करो निअमती मेरी नेमत अलैका तुझ पर है, जो तुझ पर है, व अला वालिदतिक और तेरी वालिदा पर, इस अय्यतुका जब तायीद की मैंने तुम्हारी बिरूहिल कुदस साथ रूहुल कुदस के, तुकल्लिमुन नास तू कलाम करता था लोगों से फिल महदी गहवारे में व कहला और अधेड़ उम्र में, वाइज और जब वाइज और जब अल्लम तुका तालीम दी मैंने तुझे अलकिताबा किताब वल हिकमता और हिकमत व तौराता और तौरात वल इंजील और इंजील की, वाइज और जब तखलुक तू बनाता था परिंदे की, फूंक मारता था उसमें, फतकूनु तयरम बिइज़्नी फिर वो हो जाता था परिंदा मेरे इज़्न से, व तुबरिउल अकमहा और तू अच्छा कर देता था पैदाइशी अंधे को, वल अबरसा और बर्स वाले को, बिइज़्नी मेरे इज़्न से, व इज़ और जब तुखरिजुल मौता बिइज़्नी तू निकालता था मुर्दों को मेरे इज़्न से, व इज़ और जब कफफ्तु रोका मैंने बनी इसराइल को अंका तुझसे, इस जीताहुम जब लाया तू उनके पास बिल बैयनात वाज़े निशानियां, फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू तो कहा उन्होंने जिन्होंने कुफ्र किया मिनहुम उनमें से, इन हाज़ा नहीं है ये इल्ला सिहरुम मुबीन मगर जादू खुल्लम खुल्ला। अब देखें पिछली आयत में क्या बात हो रही थी कि अल्लाह ताला हर नबी रसूल को अलग बुला बुलाकर हर एक से जो है सवाल करेंगे उसके उम्मत के हवाले से, ठीक है। अब यहाँ पर इस आयत में खास तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, क्योंकि आप जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से सबसे ज्यादा लोग जो हैं गुमराह हुए हैं। कुछ होने तो देखे उनको झुटला दिया, इनकार कर दिया, बल्कि उनको वलदुल ज़िना कहा, नाउज़ुबिल्लाह उनको शराफत इज्जत से भी निकाल दिया, जे जाए कि उनको रसूल मानते। और दूसरों ने क्या किया, दूसरों ने उनके मकाम से बढ़ा चढ़ाकर उनको अल्लाह या अल्लाह का बेटा ही बना दिया। तो इसलिए यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है ना, कि अल्लाह ताला तमाम पैगंबरों की मौजूदगी में ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी नेमतों की याद दहानी कराएंगे, इनामात का जिक्र फरमाएंगे, फिर उनसे सवाल करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से। तो क्या बताया जा रहा है इसमें, जब फरमाएगा अल्लाह ए ईसा इब्न मरियम, याद करो मेरी नेमत जो तुझ पर है और तेरी वालिदा पर। तो ईसा अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें अपनी एहसानात किए थे और उनकी वालिदा पर भी किए थे, है ना। और मतलब ऐसे ऐसे बेशुमार नेमतें और हैरान कुन मौजूजात से नवाजा था ईसा अलैहिस्सलाम को। तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला वो सब नेमतें ईसा अलैहिस्सलाम को याद करवाएगा। हसन बसरी का कहना है, हसन बसरी कहते हैं कि नेमत को याद करना दरअसल नेमत का शुक्र करना होता है, ठीक है। यानी कि जो इंसान नेमत को याद करता है ना, वो क्या कर रहा होता है, वो नेमत का शुक्र अदा कर रहा होता है। लेकिन जब इंसान देखे बस अपनी मुश्किलें ही गिनता रहे, शिकायतें ही करता रहे, तो वो क्या कर रहा होता है, वो नेमतों की नाशुक्री कर रहा होता है। चलें, अब पहले देखते हैं कि इनामात क्या-क्या दिए थे। अल्लाह ताला ने क्या-क्या इनामात किए थे। उनकी वालिदा पर क्या किए थे, ईसा अलैहिस्सलाम पर क्या किए थे, इसमें तमाम नेमतों का ज़िक्र भी है आगे। अगर हम पहले वालिदा को देखें मरियम अलैहिस्सलाम को, तो उन पर भी अल्लाह ताला ने बहुत इनामात किए थे, है ना? सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी इबादत के लिए ख़ास चुन लिया था। और देखिए हैकल में रहने की इजाज़त एक खातून को मिली थी, जबकि किसी को नहीं मिलती थी, है ना? उनको मिली थी। फिर उनकी कफ़ालत जो थी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर आप जानते हैं कि बिन मौसम जो है उनको फल मिला करते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको किताब का इल्म दिया। फिर मौजज़ाती तौर पर बेटे से नवाज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम से नवाज़ा। फिर उनकी पैदाइश के वक़्त खजूर और पानी का इंतज़ाम भी किया अल्लाह ताला ने, है ना? और सबसे बड़ा इनाम क्या था कि जब इन लोगों ने बनी इसराइल के लोगों ने उन पर बदकारी की तोहमत लगाई थी, तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को पगोड़े में ही बुलवा दिया और उनकी बारात बयान कर दी। और बाद में इसमें कुरान में मजीद में भी उनकी बारात जो है अल्लाह ताला ने कुरान में भी उसका बयान कर दिया और पाक दामनी की दलील दे दी। तो ये सारे तमाम इनामात उनकी वालिदा पर, है ना?
اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح اتنے سارے انعامات تھے. سب سے بڑا تو یہی تھا کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا معجزانہ طور پر، اور پھر ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی بنا دیا ہے نا. اور فردر کیا انعامات تھے دیکھتے ہیں، آگے بتایا جا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جب تائید کی میں نے تمہاری ساتھ روح القدس کے. روح القدس کون ہے؟ روح القدس سے مراد ہے جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام. تو فرشتے جو ہوتے ہیں، اور اسپیشلی یہاں جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتے جہاں ان کو ضرورت پڑتی. پھر وہی لانے کا کام بھی ان کا ہوتا. پھر کوئی مشکل آئے تو اس میں حفاظت کرنا وہ بھی جبریل علیہ السلام کرتے ہے نا. اور جبریل علیہ السلام کا درجہ جو ہے نا وہ فرشتوں میں سب سے اوپر ہے. تو اتنے بڑے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، تو یہ بھی بڑا احسان ہوا نا ان پر. اور کیا کیا؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں. انہوں نے پگھوڑے میں ہی لوگوں سے کلام کیا، جھولے میں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا. اتنا چھوٹا بچہ، گود کا بچہ کہاں بولتا ہے، کہاں بات کرتا ہے، لیکن انہوں نے بات کی. اور اس کی تفصیل آپ سورہ مریم آیت 27 سے 33 میں پڑھیں گے، اور پہلے بھی میں بتا چکی ہوں. وَكَهَلًا، اور بڑی عمر میں، ادھیڑ عمر میں بھی. یہ جو کہل ہوتی ہے نا، یہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ 30 سے 50 سال کے بیچ کی عمر ہوتی ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ 30 سے 40 سال کے بیچ کی عمر ہوتی ہے یہ. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں. یعنی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دین کی دعوت دیتے تھے نا، تو ان کا کلام جو ہوتا تھا بڑا فصیح اور بلیغ ہوتا تھا. اور کیا نعمت ہوئی؟ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت. دیکھیں یہاں جو کتاب ہے نا، کتاب، یہاں اس سے مراد کتابت بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنا سکھایا، لکھنا تم کو میں نے لکھنا سکھایا. اور کتاب سے مراد جنس کتاب بھی ہو سکتا ہے، یعنی پرانی ساری جو نازل شدہ کتابیں ان کا بھی علم دیا. اور حکمت سکھائی. حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کے معنوں کا ہے، یعنی کہ جو کتاب ہے نا، کتاب کے معنوں کا فہم دیا، شرعی اسرار سکھائے، ہر کام میں جو درستی سے کام کو جس طرح سے کیا جاتا ہے، کام کو صحیح سے کرنا سکھایا. پھر دین دنیا کی ہر چیز کی تعلیم جس کو ان کی ضرورت تھی وہ دی. دانائی، سمجھ بوجھ، یہ سب حکمت میں آتا ہے، وہ سب عطا کیا. ٹھیک ہے. اور تورات اور انجیل بھی سکھائی، ان کی بھی تعلیم دی. اور دیکھیں کہا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی جو تھے نا، وہ تورات کی عبارتوں کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ یہود کے علماء دنگ رہ جاتے تھے. زبردست ان کی سپیچ ہوتی تھی، فصیح البیان تھا ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. اب ایک اور نعمت کی بات ہو رہی ہے کہ جب تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتا تھا بِإِذْنِ، میرے اذن سے. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، فَتَكُونُ، تو وہ ہو جاتا تھا طَيْرًا بِإِذْنِ، پرندہ میرے اذن سے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی سے جو ہے ایک پرندے کی شکل بناتے تھے، پرندے جیسا کچھ بناتے تھے، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. لیکن یہ کب ہوتا تھا؟ بِإِذْنِ، میرے اذن سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ سب ہو رہا تھا. ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا اذن تھا. ٹھیک ہے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو اچھا کر دیتا تھا پیدائشی اندھے کو اور برس والوں کو میرے اذن سے. یہ بھی ان کا جو ہے معجزہ تھا کہ وہ پیدائشی اندھے جو ہوتے تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور برس والے جو کوڑی کے مرض والے مریض ہوتے تھے ان کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے. لیکن یہ بھی کیا ہوتا تھا؟ سب اللہ کے اذن سے وہ کرتے تھے، خود ان کا خود اپنی طرف سے کچھ نہیں تھا، سب اللہ کا اذن تھا. یہ بات پتہ ہونی چاہیے، بِإِذْنِی. اور کیا تھا؟ اور کیا انعامات کیے اللہ تعالیٰ نے ان پر، وہ دیکھتے ہیں. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے اذن سے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو قبر سے اٹھ کھڑا ہونے کے کہتے تھے تو وہ مردے اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن یہ بھی کیسے ہوتا تھا؟ یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا تھا.
اللہ کے حکم سے ہی وہ مردے جو ہیں زندہ ہو کر قبر سے باہر آ جاتے تھے. یہ بھی دیکھیں بہت بڑا معجزہ تھا جو ان کو ملا. اور اس میں آیت میں ابھی تک یہ غور کرنے کی بات ہے کہ 4 دفعہ بِإِذْنِ آیا ہے. کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے، یہ کام نہیں کر سکتے تھے. یہ معجزات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اختیارات ہوتے ہیں جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اگلی نعمت دیکھتے ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کری. وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل عنکا، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے. یہ کفف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کفف تو جو آیا ہے، کفف کہتے ہیں کسی کی ہتھیلی پر ہتھیلی مارنا، کسی کو روکنا، ہٹانا. تو کب روکا تھا؟ جب بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کر کے ان کو سولی پر چڑھوانا چاہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو بیکار کر دیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے فضل سے بچا لیا تھا نا، آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ کسی اور انسان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی تھی جس کو پھر سولی پر چڑھا دیا گیا تھا. تو اسی بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، اس جیتا ہم بالبینات، جب لایا تھا تو ان کے پاس واضح نشانیاں، یعنی تم نے ان کو واضح نشانیاں دکھا دی جس سے پتا بھی چل گیا ان لوگوں کو کہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، رسول ہے. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ فقال الذین کفروا منہم، تو کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا. جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے انہوں نے تو اس کو کھلا جادو بتا دیا ساری واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام اتنے سارے معجزات دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، وہ دکھائے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے ان لوگوں کو دکھائے. ان کے پیغامات کو ان لوگوں نے، کفر کرنے والوں نے جادو قرار کر دیا اور جھٹلا دیا. تو سوچے نا کہ ان کے دلوں پر کس طرح مہر لگی ہوئی تھی. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مان کے دیا. تو کیا پتا چل رہا ہے، کیا سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جن کو ماننا نہیں ہوتا نا وہ مان کر ہی نہیں دیتے. کتنا ہی بھی ان کو آپ دلیلیں دے لیں، ان کے سامنے کتنی بھی جو ہیں دلیلیں پیش کر لیں، ماننا ہی نہیں ہے انہیں. تو یہ بات ہمیں یہاں سمجھ آ رہی ہے. اچھا، اس آیت سے اور بھی چیزیں بات ہمیں پتہ چل رہی ہیں. یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ انبیاء پر بھی نعمتوں کا شکر کرنا واجب ہے جیسا کہ قوموں پر واجب ہے، اور ہمیں بھی جو ہے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا. پھر اس آیت میں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جو نعمت والدین کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جو احسان والدین پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ احسان جو ہیں بچوں پر بھی احسان شمار ہوتا ہے. اس لیے ان احسانات کا بھی شکر ہمیں بھی کرنا چاہیے جو والدین پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیے. آیت نمبر 111 پر آ جائیے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب وحی کی میں نے طرف حواریوں کے، ان یہ کہ آمنو ایمان لاؤ بھی مجھ پر، و برسولی اور میرے رسول پر. قالو انہوں نے کہا، آمنا ایمان لائے ہم، وشہد اور گواہ ہے، بِأَنَّنَا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں. کیا بات ہو رہی ہے یہاں؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب وحی کی میں نے، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ طرف حواریوں کے. اب حواریوں کی طرف بھی وحی ہوتی ہے کیا؟ اچھا، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو اوحیتو ہے نا وحی، اوحی کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو معنی ہوتا ہے وحی جو پیغمبروں پر وحی آتی ہے براہ راست، ہے نا. اور دوسرا وحی میں آ جاتا ہے اوحی کے معنی میں الہام، جو نیک لوگوں کی طرف الہام ہوتا ہے نا، جو دل میں بات ڈالی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے بات دل میں ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو اوحیتو آیا ہے یہاں الہام کے معنی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالی گئی حواریوں کے دل میں. ٹھیک ہے؟ اور حواری، اگر آپ حواری کا ورڈ دیکھیں تو حواری جو ہے حور سے ہے، اور حور الصوب کہتے ہیں کپڑے کو دھونا، خوب سفید کرنا، اور دھوبی کو بھی حواری کہتے ہیں. تو حواری بیسیکلی مخلص دوست کو بھی کہتے ہیں، مخلص دوست جو ظاہر اور باطن میں مخلص ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے حواری آتا ہے نا، اور ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے بھی ان کو حواری کہا گیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حواری ہے یہ ہم معنی ہیں انصار کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انصار تھے نا، اسی طرح یہ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
انصار نے بھی کیا کہا تھا نا، جیسے انہوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، تو یہ لوگ جو حواری تھے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خاص لوگ تھے، اور یہ دراصل یہ حواری ہی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حواری کہا تھا. ٹھیک، تو وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں کہ اور جب میں نے وحی کی طرف حواریوں کے، یہ کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ. تو جب ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تو ان حواریوں نے اب کیا کہا وہ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا، حواریوں نے قالو، انہوں نے کہا آمنا، ایمان لائے ہم، وشہد باننا مسلمون، اور گواہ ہے کہ ہم بے شک ہم مسلمان ہیں. یعنی کہ انہوں نے اس بات پر لبیک کہہ دیا اور اطاعت بھی کری، خالی مانا نہیں، صرف ایکسپٹ نہیں کیا بلکہ اطاعت بھی کری، اور ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان لانے پر گواہ بھی بنا لیا. ٹھیک ہے، اب اس آیت سے امپورٹنٹ بات یہ پتا چل رہی ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو انسان ایمان لا پاتا ہے، وہ ایمان لانے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے. اور دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو حق بات بتاتے ہیں، ہے نا، لیکن آپ کی بات کوئی سن نہیں رہا ہوتا ہے، میکسیمم لوگ جو ہے انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو پھر بھی اس سچویشن میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو اکثریت جو انکار کر رہی ہے، انہی میں سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھیج دے گا جو آپ کی بات مانیں گے بھی، ہے نا. جیسے آپ دیکھیں نا، بنی اسرائیل کے زیادہ تر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، لیکن انہی میں سے ان 12 حواری جو تھے یہ ایمان بھی لے آئے، اور پھر ان 12 حواریوں نے ہی آگے چل کے پیغام کو آگے پہنچایا. اور آج دیکھیں کتنے دنیا میں عیسائی موجود ہیں، بھلے ہی ان کا عقیدہ کیسا ہی بھی ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانے میں، اچھی بات لوگوں کو بتانے میں کبھی مایوس نہ ہونا کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہماری بات. تو بعض وقت ایک انسان جو آپ کی بات سن لینا وہ کافی ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ 12 حواری دیکھیں کافی ہو گئے ہیں نا. تو مایوس نہیں ہونا، بس بات کو آگے اچھی طریقے سے بتاتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ حواری مان گئے اور انہوں نے کیا کہا، گواہ ہے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. حواریوں نے کیا کہا، بے شک ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم نصارہ ہیں یا کچھ اور ہیں. یہ تو نصارہ اور یہ ساری بات تو انہوں نے نام بعد میں رکھے، بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے. ہر نبی اور اس کے جو سچے پیروکار ہوتے ہیں نا، ان کا دین جو ہوتا ہے اسلام ہوتا ہے، اور وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں. اور دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ ہم مسلمانوں نے بھی خود کے الگ الگ نام رکھ لیے، الگ الگ فرقوں میں ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، لیکن ہم سب کیا ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. یہ الگ الگ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی نہیں آئے، یہ ہم نے کر لیے. ہم بھی بس کامن ہے، ایک مسلمان ہے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت 112 دیکھ لیتے ہیں. اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع، کیا استطاعت رکھتا ہے، ربک، تیرا رب، ان ینزل، کہ وہ اتارے، علینا، ہم پر، مائدۃ من السماء، ایک دسترخوان آسمان سے. قال، اس نے کہا، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. اب ابھی ہم نعمتوں کی بات کر رہے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام پہ جو بھی نعمتیں ہوئی ہیں اور جو احسانات کیے تھے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، اب انہی احسانوں میں سے ایک اور احسان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خواہش ظاہر کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کے لیے آسمان سے ایک کھانے سے بھرا ہوا خوان نیچے اترے. اب جیسے بنی اسرائیل نے بھی کے لیے بھی من و سلوہ آتا تھا نا، اسی طرح کا انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی. تو یہ جو خوان ہے، کھانے سے بھری ہوئی خوان، اس کو مائدہ کہتے ہیں، اور اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام کیا ہے، سورہ المائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نزول مائدہ خوان ہے، یہ بھی ایک احسان تھا اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور دلیل بھی تھی ان کی نبوت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے. اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء،
کہ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے۔ اب کیا حواریوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کیا تھا جو ایسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ حواری تو سچے ایمان والے تھے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ سوال کوئی شک کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا نا، تو اسی طرح یہاں پہ یہ بھی اطمینان کے لیے حواری اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حواریوں کا یہ مطلب ریکویسٹ کرنے کا انداز تھا کہ کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے، تو بیسیکلی اپنے اطمینان اور سکون کے لیے انہوں نے ایسا سوال کیا۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے بھی تو یہ کہا تھا نا کہ انا یکون لی غلام، کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، جب ان کو بیٹے کی بشارت ملی تھی تب انہوں نے ایسا کہا تھا نا، تو ان کو نعوذ باللہ کوئی شک تو نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، بس حیرت کا اظہار تھا، ہے نا۔ تو اسی طرح یہ حواری بھی اس طرح جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ان حواریوں کا مطالبہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ ان سے کہا قالت اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، یعنی ایسا مطالبہ مت کرو، منع فرما رہے ہیں انہوں نے ایک طرح سے انڈائریکٹلی، ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا خاص معجزے طلب کرنا ادب کے خلاف ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ اپنے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے جو ہے مائدہ حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ آپ سب یہ سب جانتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام حواریوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، آخر میں کیا فرمایا؟ اگر تم مومن ہو، یعنی کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے والے ہو، اس کی قضا اور قدر پر راضی ہو، اللہ تمہیں چاہے تو غنی کر دے، چاہے تو تمہیں فقیر رکھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ بیسڈ ہے نا۔ اور دیکھیں نا سچا مومن جو ہوتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو رہتا ہے اور ایسی چیزوں کا سوال نہیں کرتا جو اس کے دائرے سے باہر ہو، اور اسپیشلی یہاں تقوی اختیار کرنے کو کہا گیا، کیونکہ تقوی اختیار کرنا جو ہوتا ہے انسان کے لیے نعمتیں پانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اتقوا اللہ ان کنتم مومنین۔ آیت 113 پر آ جاتے ہیں، آگے کیا ہوا؟ قالو، انہوں نے کہا، نرید ان ناکل، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں، منہا اس سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لیں، ان یہ کہ قد تحقیق صدقتنا سچ کہا تو نے ہم سے، ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم ہو جائیں اس پر گواہوں میں سے۔ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ حواریوں نے کہا کہ ہم کوئی یہ معجزہ جو ہے کوئی معجزہ نہیں مانگ رہے ایمان لانے کی، یہ جو معجزہ مطلب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آسمان سے کھانا اترے اور ہم اسے کھائیں، تو یہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر ہم نہیں مانگ رہے ہیں، یعنی کہ ہم کوئی نئی نشانی دکھانے کے لیے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم تبھی ایمان لائیں گے ورنہ نہیں لائیں گے، بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کھانے کو کھائیں جو برکت والا کھانا جو اللہ کی طرف سے آئے گا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں ہم؟ کہ ہم جان لیں، آگے جو آیت میں بات ہو رہی ہے وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں کہ تحقیق سچ کہا تو نے ہم سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم سے سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، تاکہ ہم یہ بھی جان لیں جب وہ آسمان سے یہ معجزہ آ جائے گا، اور کیا ہو جائے؟ اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس پر کس پر گواہ کی بات ہو رہی ہے؟ اس دسترخوان کے آسمان سے اترنے پر گواہ ہو جائیں ہم، اور پھر اس معجزے کے بارے میں لوگوں کو بھی بتائیں، جب ہم دین کی دعوت دیں دوسروں کو
اس وقت دین کی دعوت دیتے وقت کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا خود معجزہ دیکھا ہے، تو دسترخوان کا نزول خود ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور آپ کی رسالت پر بھی ہم گواہ ہو جائیں۔ تو یہ سارے ریزن ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری اپنا ریزن بتا رہے ہیں۔ آیت 114، قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا اتار ہم پر، مائدۃ من السماء ایک دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، لأولنا واسطے ہمارے پہلوں کے، وآخرینا اور ہمارے پچھلوں کے، وآیۃ منک اور ایک نشانی تیری طرف سے، ورزقنا اور رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین اور تو بہتر ہے سب رزق دینے والوں سے۔ اب دیکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حواری جو ہیں کوئی غلط نیت نہیں رکھتے ہیں، ان کا مطالبہ کرنے میں اس بات کا کوئی غلط نیت نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کر، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ربنا اے اللہ، اے ہمارے رب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا حوالہ دیتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اور دیکھیں غور کریں کہ کتنی عاجزی، کتنی انکساری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، ہے نا؟ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں؟ دیکھیں اللہ کے رسول جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی ضرورتوں کے طلب کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ان عیسائیوں کا بھی رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کہ اگر وہ خود اللہ یا اللہ کا بیٹا ہوتے تو اس طرح گڑگڑا کے اللہ سے دعا نہ کرتے نا، پھر تو خود ہی لا کے رکھ دیتے ان کے سامنے وہ مائدہ، ہے نا؟ تو وہ دعا کر رہے ہیں اللہم ربنا اے اللہ، اے ہمارے رب، اتنی عاجزی سے، ہے نا، کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے بھی۔ عید، عید کسے کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، جو ہر سال لوٹ لوٹ کر آتا ہے۔ تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دسترخوان اتار، وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے پہلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے۔ یعنی کہ پہلے کیا مطلب، جو اس دور کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہ عید ہو جائے، اور بعد میں آنے والے پچھلے جو ہیں ان کے لیے بھی وہ عید کا دن ہو جائے، ایک نشانی تیری طرف سے، وآیۃ منک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، ایک معجزہ ہو جو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر بھی جو دلیل ہو، صداقت، ان کی صداقت پر دلیل ہو، ٹھیک ہے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَارْزُقْنَا اور رزق دے ہمیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تو بہتر ہے سب رزق دینے والوں سے۔ رزق کہتے ہیں عطا، بخشش، یعنی کہ بنا کسی محنت مشقت کے تو ہمیں اپنے پاس سے رزق عطا فرما دے۔ کیا پتا چلا؟ اس سے یہی پتا چل رہا ہے نا، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اللہ سے زیادہ نہ تو کوئی سخی ہے اور نہ ہی کوئی رزق دینے والا ہے، اس لیے انسان کو اللہ سے ہی رزق مانگنا چاہیے، اور ہمیں بھی اسی طرح دعا کرنی چاہیے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ہے نا؟ اور اس آیت سے امپورٹنٹ بات جو پتا چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایون نبی اور رسول جو ہوتے ہیں ان کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہوتے ہیں، وہ بھی گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، ہے نا؟ آیت 115 اور دیکھ لیتے ہیں۔ قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، منزلھا علیکم نازل کرنے والا ہوں اسے تم پر، فَمَن یکفر تو جو کوئی کفر کرے گا، بعد منکم بعد اس کے تم میں سے، فَإِنِّی تو بے شک میں، اعذبہ میں عذاب دوں گا اسے، عذابا ایسا عذاب، لا اعذبہ احدا من العالمین نہیں میں عذاب دوں گا وہ کسی ایک کو تمام جہان والوں میں سے۔ استغفر اللہ۔ تو دیکھیں اب کیا بات ہوئی آگے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اسے تم پر، کہ میں تم پر اس دسترخوان کو نازل کرنے والا ہوں۔ اللہ کی قدرت سے تو کچھ باہر نہیں ہے، اللہ چاہے کچھ جو چاہے کر دے، جو اس کی مرضی ہو، ہے نا؟ تو وہ نازل کرنے کو تو نازل کر دے گا دسترخوان ان کے کہنے پر، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں سخت وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد کفر کرے گا کوئی تم میں سے نا، تو پھر اس کے لیے شدید عذاب ہے، ایسا عذاب جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ ملا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا
کہ بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اسے تم پر، تو جو کوئی کفر کرے گا بعد اس کے تم میں سے، تو بے شک میں عذاب دوں گا اسے ایسا عذاب، نہیں میں عذاب دوں گا وہ کسی ایک کو تمام جہان والوں میں سے۔ سخت وارننگ ہے یہاں پہ۔ اب یہ دسترخوان کھانے سے بھرا ہوا، یہ نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ اترا یا نہیں اترا۔ اب بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نازل ہوا تھا یہ دسترخوان، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ میں تم پر نازل کرنے والا ہوں خوان کو، اور یہ دسترخوان کا جو نازل ہونا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے تھے، جو ہم دیکھ رہے ہیں نا انعامات کے بارے میں بات چلی آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا انعامات میں سے تھا جن کی عنایتوں میں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن کچھ دوسرے علماء ہیں جیسے مجاہد اور حسن بصری، ان کا قول ہے کہ یہ نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ پہلے تو حواریوں نے مطالبہ کر دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید آئی، وارننگ آ گئی، تو وہ خوف زدہ ہو گئے، تو پھر انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا، اس لیے وہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ خیر اس میں اختلاف ہے، اللہ عالم، اللہ ہی کو صحیح پتا ہے کہ نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ہمیں ٹھیک سے نہیں معلوم اس بات کا، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن نازل ہونے، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی، تو جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کے خلاف بغاوت کرے گا، ناشکری کرے گا، یا جو بھی کفر کے انداز ہیں، کوئی بھی کفر کا انداز اختیار کرے گا، تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ نہیں میں عذاب دوں گا وہ کسی ایک کو تمام جہان والوں میں سے۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں؟ یہاں ہر ایک کے لیے وارننگ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی، جب انسان اللہ تعالیٰ سے نعمتیں پہلے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمتیں دے دیتا ہے، لیکن پھر جب وہ نعمتیں پا لیتا ہے، ان نعمتوں کو پا کر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے، تو ایسے لوگوں سے پھر وہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بھی ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اور حقیقت بھی یہی رہی ہے کہ جس بھی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا، غیر معمولی چیزوں کے لیے دعا کی، پھر اس کے ملنے کے بعد انہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، تو پھر ان کی سخت شامت بھی آئی۔ قوم سمود آپ جانتے ہیں، قوم سمود نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکال بھی تھی ان کے لیے، لیکن قوم کے سرکش لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو پھر سخت عذاب آ پڑا اس قوم پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو معجزہ دیکھ کر انکار کرنا یہ زیادہ بڑا انکار ہوتا ہے، اور جتنا بڑا انکار اتنی ہی پھر بڑی سزا ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن 3 گروہوں کا آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عذاب ان کو دیا جائے گا۔ کون سے ہیں وہ 3 گروہ؟ پہلا تو منافقین، منافقین جو آگ کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ پھر دوسرے ہوں گے جو اصحاب مائدہ، جن کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں، ان میں سے جو کفر کرنے والے تھے وہ لوگ، یعنی کہ جب اگر یہ مانا جائے کہ وہ دسترخوان اترا تھا اور انہوں نے وہ دیکھ بھی لیا اور بعد میں پھر انہوں نے کفر کر دیا ہے نا، تو وہ لوگ۔ اور تیسرے ہیں فرعون کے ساتھی جو پانی میں ڈوبے تھے۔ تو یہ 3 لوگ ہیں، 3 گروہ ہیں جن کو قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، میں عذاب دوں گا اسے ایسا عذاب، نہیں میں عذاب دوں گا کسی ایک کو تمام جہان والوں میں سے۔ اور ویسے بھی اللہ سے بڑھ کر سخت عذاب دینے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم سب کو ڈر کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر طرح کے عذاب سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج یہیں تک ہم رکھتے ہیں اپنا، آیت 115 تک۔